रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद दानियाल हसन है और आप देख रहे हैं दानियाल स्पीक्स। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं सीरीज़ ऑफ वीडियोस स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसमें वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस करेंगे हम ब्रीफली उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में। तो ये आज उसी सिलसिले की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में मैंने अपनी डायमेंशन अपनी डायरेक्शंस क्लियर कर दी थी कि हमने कहाँ से स्टडी करना है और कहाँ तक स्टडी करना है। मैंने इराज को कैटेगराइज कर दिया था कि हमने कौन कौन से इरा को कहाँ से लेकर कहाँ तक हमने किस इरा को स्टडी करना है और कैसे स्टडी करना है, और उसके हम मेन इवेंट्स को भी हमने उसकी डिटेल में नहीं गए थे हम, लेकिन हम उनको पार्शली हमने उनको डिस्कस कर लिया था। तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो अगर आप दूसरी वीडियो समझना चाहते हैं तो आपको पहली वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। जो फर्स्ट इरा था वो हमने कहा था कि वो 1615 से स्टार्ट होता है और वो 1914 तक ये रन करता है। 1914 आपको पता होना चाहिए कि ये वर्ल्ड वार 1 का स्टार्टिंग ईयर है। हम फर्स्ट इरा में एक तो इनसाइड यूरोप की हिस्ट्री को स्टडी करेंगे, हम बियॉन्ड यूरोप की हिस्ट्री को भी स्टडी करेंगे और हम पास सेटिंग टू द वर्ल्ड वार 1 स्टडी करेंगे। मतलब कि जो वर्ल्ड वार 1 था उसकी वजूहात क्या थी, उसके पीछे क्या अवामल थे कि एक इतने बड़े पैमाने पर जंग हुई, वो हम इसी इरा में स्टडी करेंगे। आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली इनसाइड यूरोप की हिस्ट्री को स्टडी करेंगे। उसकी चंद एक वजूहात हैं जो कि दर्ज झैल, मतलब मैंने आपको बताता हूँ कि वो उसकी वजूहात क्या थी। सबसे बड़ी वजह जो थी ना वो ये थी कि उस वक्त जो यूरोप था वो सेंटर ऑफ द वर्ल्ड था। आप कह सकते हैं हर प्रोस्पेक्ट में ही सेंटर ऑफ द वर्ल्ड था। यूरोप साइंटिफिक अगर टेक्नोलॉजीज़ हम देखें तो वहाँ पर भी उस फील्ड में भी जो साइंस थी इधर की यूरोप की वो ज़्यादा, मतलब उसका वर्क उधर ज़्यादा हो रहा था। हर प्रोस्पेक्ट में उधर इकॉनमी उनकी बेटर थी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। तो इस वजह से भी हम उनको कह सकते हैं कि ये जो यूरोप था वो सेंटर ऑफ द वर्ल्ड था। यूरोप हम कह सकते हैं उस वक्त भी और आज भी एक किस्म का पार्शली, एक उस वक्त तो पार्शली आप मेरी बात से शायद इख्तलाफ भी रखें, लेकिन आज यूरोप एक ऑर्गेनाइज्ड एरिया है। हम कह सकते हैं कि यूरोपियन जो इकॉनमी थी वो पूरी वर्ल्ड की इकॉनमी को इन्फ्लुएंस करती थी, पूरी वर्ल्ड की इकॉनमी को इफ़ेक्ट करती थी। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो वर्ल्ड की हिस्ट्री है वो यूरोपियन हिस्ट्री से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट ज़रूर होती थी। तो इसी वजह से हम यूरोपियन हिस्ट्री को अलहदा से स्पेसिफिकली हम इसको स्टडी कर रहे हैं। मेजर इवेंट्स जो थे यूरोपियन हिस्ट्री को स्टडी करते हुए वो हम देखेंगे 30 ईयर वार, हम ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया स्टडी करेंगे, हम नेपोलियन को देखेंगे और हम द कांग्रेस ऑफ वियना को भी स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं 30 ईयर वार। ये 30 ईयर वार क्या थी, कौन सी वार थी जो 30 ईयर तक लगी। आपने देखना है कि 1618 से 1648 तक, 1648 से पहले आप ले जाएं, 1618 तक ले जाएं या उससे पहले ले जाएं। तो यूरोप को गवर्न करने के लिए या तो बड़ी बड़ी एम्पायर्स थीं या छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज़ थीं। इन दोनों को रन करना एक डिफ़िकल्ट टास्क था, प्रॉब्लम्स थी उनको रन करने में। किस तरह आप देखें तो एम्पायर तो थी वो बड़े पैमाने पर एक गवर्नेंस होती थी। कैसे, मतलब एक कोई दूर दराज के इलाके में हर किसी, हम देखते हैं ना कोई भी गवर्नेंस होती है, कोई भी गवर्नमेंट होती है, उसका एक सेंटर होता है और वहाँ से वो डायरेक्शन दी जाती हैं, वो पूरी उस रियासत को या पूरी उस स्टेट को या पूरी उस कंट्री को रन करती है। इसी तरह ये एम्पायर्स में भी होता था। हमने ये बात भी माइंड में रखनी है कि उस वक्त जो रिसोर्सेज होते थे कम्युनिकेशन के वो बहुत मिनिमम होते थे। तो जो सेंटर से दूर दराज के इलाके होते थे उनका जो कनेक्शन होता था वो मिनिमम होता था। इस वजह से ये वजह इस बात को जन्म देती थी कि जो लोग होते थे उनका आपस में सेंटर के साथ और आप एक दूसरे जो आप कह सकते हैं कि प्रोविंसेस थी या स्मॉल स्टेट्स थी एक एम्पायर के अंदर, उनके साथ कम्युनिकेशन बहुत कम होता था, उनके साथ रिलेशन अच्छे नहीं होते थे। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो लॉयल्टी होती थी सिटीजन्स की अपनी कंट्री के साथ या अपनी एम्पायर के साथ वो कम होती थी और गवर्नमेंट के लिए भी मुश्किल होता था इतने बड़े पैमाने पर किसी एरिया को गवर्न करना इन द प्रेजेंस ऑफ, हम देखते हैं एब्सेंस ऑफ सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन। दूसरी साइड अगर हम देखें तो स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज़ होती थी।
یہ چھوٹے پیمانے پر حکومتیں ہوتی تھیں، مطلب چھوٹے چھوٹے علاقے ہوتے تھے، کم لوگ ہوتے تھے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان پر کوئی ایک بندہ یا کوئی ایک انڈیویجول حکومت کرتا تھا۔ یہ بھی مشکل ہوتا تھا ان کو بھی رن کرنا۔ وہ کیسے کہ اسمال پرنسپیلٹیز میں ایک تو ریسورسز کم ہوتے تھے ہمارے پاس، دوسرا ان کو رن کرنا بھی مشکل ہوتا تھا۔ اس وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ 1618 سے 1648 تک یورپ میں شارٹ اور ڈسیسو وارز کنٹینیوسلی جاری رہیں۔ کوئی بھی ایک کنٹری دوسری کنٹری کی جو بارڈر ہے اس کا خیال نہیں رکھتا تھا، اس کا احترام نہیں کرتا تھا۔ کوئی بھی ایک کنٹری دوسرے ملک یا دوسرے امپائر کی یا دوسری پرنسپیلٹی کی سوورینٹی کا خیال نہیں رکھتا تھا، اس کی خود مختاری کا خیال نہیں رکھتا تھا، اس کی انڈیپینڈنس کا خیال نہیں رکھتا تھا۔ آئے دن کوئی نہ کوئی ڈسپیوٹ ہوتا تھا، کوئی نہ کوئی کنفلکٹ ہوتا تھا۔ ان شارٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان 30 ایئر میں فرام 1618 ٹو 1648 پیس نہیں تھا یورپ میں، پیس بالکل نہیں تھا۔ جنگیں ہوتی تھی، شارٹ اور ڈسیسو وارز کی میں نے ٹرم استعمال کی ہے پہلے بھی۔ تو اس وجہ سے کیا ہوا؟ جنگیں ہوتی تھی۔ 1648 میں ایک ٹریٹی سائن کیا گیا جسے ٹریٹی آف ویسٹ فالیہ کہا گیا۔ اس ٹریٹی کے ایمز میں آپ کو بتاؤں تو کیا تھے؟ فرسٹ جو اس کا ایم تھا وہ ٹیکنگ کیئر آف سوورینٹی آف ایچ اینڈ انڈیویجول کنٹری، مطلب ہر کنٹری دوسرے کی سوورینٹی کا خیال رکھے گا، دوسرے کی انڈیپینڈنس کا خیال رکھے گا، ایک طرح سے بارڈر کا احترام کیا جائے گا ایک کنٹری کے دوسرے۔ اور جو کنفلکٹس ہو رہے تھے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہتے تھے یا ایک دوسرے کے علاقے پر قبضے کرنے کی کوشش کرتے تھے، اس کو منیمائز کیا جائے، اس کو ریڈیوس کیا جائے۔ تو یہ ٹریٹی مختلف یورپین سٹیٹس یا مختلف یورپین امپائرز میں یہ ٹریٹی سائنڈ ہوئی، معاہدہ سائن ہوا۔ اس کا امپیکٹ تو ہم دیکھتے ہیں، یہ کوئی آئیڈیل قسم کی ٹریٹی نہیں تھی، یہ کوئی آئیڈیل قسم کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاہدہ نہیں ہو گیا تھا کہ جس کی وجہ سے جس کو اتنے زیادہ بڑے پیمانے پر امپلیمنٹ بھی کیا گیا اور اس کے رزلٹس کو بھی اچیو کیا گیا۔ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ جو تھی ایک حد تک یورپ میں امن آ گیا، لیکن جو سلسلہ تھا وہ کسی نہ کسی حد تک جاری رہا۔ وہ جنگیں لڑنے کا، وہ ایک دوسرے کے علاقے پر قبضہ کرنے کا وہ سلسلہ جاری رہا۔ تو ایک قسم کا امن بھی آ گیا کہ کچھ جو کنٹریز تھے یا کچھ امپائرز جو تھیں وہ اس پر جو عمل کرنا جنہوں نے سٹارٹ کر دیا، انہوں نے اس کا فروٹفل رزلٹ پائے اور انہوں نے پیس کو فروغ دیا، امن کو فروغ دیا۔ لیکن یہ ایک دوسری طرف ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کنٹریز جو تھی جو کہ اس کی جو ٹریٹی آف ویسٹ فالیہ جو ہوا تھا 1648 میں، اس کی جو پوائنٹس تھے ان کو عمل جنہوں نے نہیں کیا وہ جنگیں لڑتے بھی رہے، مطلب پراپرلی پیس نہیں تھا، پارشلی پیس رہا یورپ میں۔ کب تک؟ 1789 تک، مور دین اے سینچری۔ 1789 میں نے 1789 کا ورڈ استعمال، مطلب کہ 1789 کے ایئر کو مینشن کیا ہے۔ 1789 میں کیا ہوتا ہے کہ جی نپولین صاحب آ جاتے ہیں۔ نپولین کون ہے؟ نپولین ایک فرینچ تھے جو جنرل تھے، بعد میں وہ پولیٹیشین بنے، اور پھر بعد میں ایٹ دا اینڈ جب انہوں نے وہ کہتے تھے کہ میں امپیریئر ہوں۔ فرینچ ریولوشنسٹ تھے۔ آپ ان کو آسان ایک ٹرم میں آپ ان کو ڈیفائن کرنا چاہیں تو وہ یہی تھا کہ یہ فرینچ ریولوشنسٹ تھے۔ تو اس کا جو نپولین تھے انہوں نے فرینچ ریولوشن سٹارٹ کی 1789 میں۔ 1789 میں انہوں نے جو فرانس کے لوگ تھے ان کو انہوں نے اکٹھا کیا اور ایک ریولوشن کا سٹارٹ کیا۔ 1789 میں انہوں نے، کیونکہ وہ ایک فوج کے جنرل تھے نا، تو انہوں نے اتنے زیادہ بڑے پیمانے پر جنگیں لڑی، ایک دوسرے کی جو بارڈرنگ جن کا پراپرلی پہلے کچھ نہ کچھ خیال رکھا جاتا تھا ان کی خلاف ورزیاں بھی آپ کہہ لیں کہ انہوں نے کی، اور ایک بڑے پیمانے پر جنگیں لڑتے ہوئے یورپ کے بڑے پیمانے پر یورپ کو ایک مطلب آپ کہہ سکتے ہیں تقریباً پورے یورپ کو انہوں نے فتح کر لیا، اور یورپ کی مختلف کنٹریز کی جو بارڈر ہوتے تھے ان کو ختم کر دیا اور ایک پوری فرینچ اسٹیٹ کو انہوں نے شو کر دیا۔ اس کے بعد مختلف جو یورپین کنٹریز تھے انہوں نے اپنا کنسرن بھی ظاہر کیا۔ ایز اے رزلٹ آف دس آسٹریا، روسیا، رشیا اور یونائٹڈ کنگڈم، یہ 4 یورپین کنٹریز تھے جنہوں نے
نیپولین کو ڈیفیٹ دی. کہاں پہ ڈیفیٹ دی؟ یہ مینشن کیا گیا کہ واٹر لو کی جو جنگ ہوئی تھی 1815 میں یہ جنگ ہوئی تھی، تو انہوں نے نیپولین کو ڈیفیٹ دے دی، نیپولین کو شکست دے دی. تو وہاں سے فرانس کا جو سٹیٹس میں نے آپ کو بتایا نا، فرانس کا سٹیٹس جہاں پہ مینشن کیا گیا ہے، جو اتنے بڑے پیمانے جدھر یہ فتح کرتا، جس علاقے کو فتح کرتا جاتا تھا اس کو یہ فرانس میں شامل کرتا جاتا تھا. مطلب فرانس کی باؤنڈری بہت زیادہ پورے آپ کہہ لیں ایسی ہو گئی تھی کہ پورے یورپ کو، آلموسٹ پورے یورپ کو فرانس کہا گیا. لیکن جب اس کو فتح ہو گئی، اس کو یورپین دیگر کنٹریز میں نے آپ کو بتایا، اس میں آسٹریا تھا، اس میں پروسیا تھا، اس میں رشیا تھا، اس میں یونائٹڈ کنگڈم، یہ 4 علاقوں نے اپنا ایک کوائلیشن بنایا، اس کے انہوں نے نیپولین کو ڈیفیٹ دے دی، شکست دے دی. اس کے بعد ایک کانگریس بنائی گئی، کانگریس آف ویانا اس کو کہا گیا. یہ آسٹریا کے جو پریزیڈنٹ تھے یا اس کے وقت جو تھے ان کا پرنس تھا، اس کی موجودگی میں آسٹریا میں نے آپ مینشن کیا، آسٹریا، پروسیا، رشیا اور یونائٹڈ کنگڈم، یہ مین اس کے خلاف جنگ جنہوں نے کی اور اس کے مین رزلٹ اچیور تھے. تو انہوں نے 1815 میں آسٹریا کے جو اس کا تھا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیپٹل تھا ویانا، ادھر انہوں نے کانگریس ہیلڈ کی. اس کانگریس کے انہوں نے کچھ ایمز رکھے. آپ کو پتہ، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یورپ جو تھا وہ پورا یورپ فرانس بن گیا تھا. اس طرح اس نے وہاں پہ فتوحات حاصل کی تھی اور پورے یورپ کو اس نے فرانس کی شکل دے دی تھی. تو پاورز جو تھیں وہ جس سے لی گئی تھیں اس کو ری ڈسٹریبیوٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا. کیسے؟ وہ جب پہلے جو تھا نا فرانس میں بوربن فیملی ہوتی تھی، تو وہاں کی فرانس کی جو تھی پاور، وہ آپ کہہ لیں کہ بوربن فیملی کو دے دی گئی. ہالینڈ میں ہاؤس آف اورنج کو دے دیا گیا، اٹلی پوپ کو دے دیا گیا. یہ اس طرح سے ری ڈسٹریبیوشن آف پاور ہو گئی. اس کے بعد کمپنسیشن کی گئی. کمپنسیشن مین کیا ہے؟ کمپنسیشن مین یہی ہے کہ جو جنگ جنہوں نے نیپولین کے اگینسٹ لڑی ان کو کمپنسیٹ کیا گیا مختلف علاقے دے کر. جیسے کہ ہم دیکھیں تو فرانس میں مالٹا اور ماسکو کو ملا دیا گیا، آسٹریا کو اسمال ایریاز آف اٹلی دے دیے گئے. اس کے بعد ملان، جیسے کہ ہم اٹلی کے ایریاز دیکھیں تو ملان آ جاتا ہے، اس میں وینس آ جاتا ہے. رشیا بھی ایک اس جنگ کا حصہ تھا، تو رشیا کو فن لینڈ اور پولینڈ کے کچھ علاقے دیے گئے، جو کہ جس کی وجہ سے یہ وجہ آپ یہاں پہ بھی ایک دیکھیں تو ہسٹری کا ایک ٹرن ہوتا ہے کہ رشین جو تھے ان کا یورپین پالیٹکس میں زیادہ انوالومنٹ ہو گئی. اس کے بعد ہم پروسیا دیکھیں تو ان کو سیکسوئی فیلیا سویڈیا جیسے علاقے یورپ میں دے دیے گئے. ہالینڈ کو بیلجیم کو ہالینڈ میں ملا دیا گیا. تو یہ اس طرح کی کمپنسیشن کی گئی، ان کو کمپنسیٹ کیا گیا، کہا گیا کہ آپ کا ریسورسز زیادہ استعمال ہوئے ہیں، ہم آپ کو زیادہ طریقے سے کمپنسیٹ کر رہے ہیں. یہ کانگریس آف ویانا کے کچھ پوائنٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کی ایم بتا رہا ہوں. پھر ری بیلنس آف پاور کیا گیا. ری بیلنس آف پاور کیا تھا؟ یورپ میں نے آپ کو کہا تھا فرانس جو تھا ادھر یہ ریولوشنری موومنٹس جو ہوتی تھیں یہ ان کا گاڑ سمجھا جاتا تھا اس کو. تو وہاں کے جو جنگ لڑنے والے تھے، فار ایگزامپل ہم کہہ لیں کہ رشیا تھا، پروسیا تھا یا یونائٹڈ کنگڈم، انہوں نے فرانس میں زیادہ فوجیں تعینات کر دیں کہ وہاں پر کوئی اگینسٹ سے کوئی ایسی ریولوشنری موومنٹ جنم نہ لے یا اس کا ہمیں نقصان نہ اٹھانا پڑے، جیسے کہ ہمیں پہلے نقصان اٹھانا پڑا نیپولین کی وجہ سے. تو ری بیلنس آف پاور کے لیے یہ سٹیپ لیا گیا کہ فرانس میں مختلف ممالک کی آرمی تعینات کر دی گئی، اور تاکہ وہ کوئی اس طرح کی اگینسٹ حرکت نہ ہو. پھر اس کے بعد ری آرڈرنگ آف یورپ بھی کیا گیا، جس کی میں نے آپ کو ابھی ایک مثال دیا ہے کہ کس علاقے کو کس علاقے میں ملا دیا، کس ملک میں ملا دیا گیا. تو ایک قسم کی ری آرڈرنگ آف بارڈرز بھی آپ کہہ لیں کہ بارڈر کو ری آرڈر کیا گیا. مختلف جو تھے ان کے بارڈرز تھے، حدود تھیں، ان کو مختلف طریقے سے ارینج کیا گیا. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ مالٹا، ماسکو وغیرہ فرانس میں ملا دیے گئے تھے، فن لینڈ کے کچھ علاقے رشیا میں ملا دیے. اسی طرح مطلب کہ پورے جو یورپ کی جو تھی بارڈرنگ کی گئی ایک نئے طریقے سے، ایک نئے طرح سے. اس کے ایمز میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے جو فرانس کی جو ایکسپینشن ہو رہی تھی اس کو انہوں نے منیمائز کیا، اس کو آپ کہہ لیں سٹاپ کیا. اور ہم ایک اور پوائنٹ بھی ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی ریولوشنری یا کسی قسم کی بھی موومنٹ ہوتی ہے
ان میں جو کمیونیکیشن کے سورسز ہوتے ہیں نا، ان کا بڑا ہی رول ہوتا ہے۔ تو میڈیا اور نیوز پیپر ہم کمیونیکیشن کے سورسز ہم کنسیڈر کرتے ہیں، تو ان کا جو ایم ہو گیا وہ میڈیا اور نیوز پیپر، میڈیا میں اس وقت تو خیر اتنا زیادہ نہیں تھا رول اس کا، نیوز پیپرز کو جو تھا نا اس کی ایکسپینشن کو انہوں نے منیمائز کر دیا، اور ریولوشنری اسٹیپس جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے اس کو بھی منیمائز کیا۔ پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو کانگریس آف ویانا کے جو رزلٹ کیا اچیو ہوئے، ان لوگوں کو کانگریس آف ویانا کے رزلٹ کیا اچیو ہوئے، جو ان کے مین پوائنٹس انہوں نے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی، کیا ان کا کوئی ان کو پازیٹیو امپیکٹ ملا یا نیگیٹو امپیکٹ ملا۔ تو یہ بھی کوئی ایک قسم کا آئیڈیل کانگریس نہیں تھی، یا کوئی آئیڈیل یہ قسم کا جو ٹریٹی آپ کہہ لیں، یہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ یہ بھی کنٹروورشل تھی اور ان بائسڈ تھی۔ جو اس کے اگینسٹ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسمال اماؤنٹ پر ریولوشنری موومنٹس اگینسٹ سے اٹھتی رہیں، لیکن ان کو دبا دیا جاتا تھا، اسمال ریولوشنز اس لیے ان کو کہا جاتا ہے۔ 1834 میں میرے خیال سے ایک ریولوشن سٹارٹ ہوئی تھی، پھر وہ جلدی ہی ختم ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسی راہ میں میکنگ آف جاپان بھی ہو گیا اسی وجہ سے، اور اس کا جو مین ایونٹس تھا، مین ایونٹ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ورلڈ وار 1 کی طرف اس کو لے گیا ایک قسم کا، وہ یہ بھی تھا کہ جو جرمنی تھا اور اٹلی، جرمنی اور اٹلی یہ دو ایسے کنٹری تھے جو کہ ان کے مین پوائنٹ سے، کانگریس نے جو مین پوائنٹ دیے تھے ان سے انسیٹسفائیڈ تھے۔ جرمن کو انہوں نے کنفیڈریشن کا ایک لیول دے دیا، تو اس وقت جو ان کے پریزیڈنٹ تھے یا ان کا جو سرپرست اعلیٰ تھا، اس کا نام آٹو وان بسمارک تھا، تو اس نے 1860 میں ایک قسم کی ریولوشن ہی آپ کہہ لیں اس نے سٹارٹ کی، اور 1871 میں اس نے کہا ہم آپ کے پارٹ نہیں ہیں، ہم علیحدہ سے جرمنی کو ایز اے نیشن بلڈ کرنا چاہتے ہیں، اور اس نے 1871 میں جرمنی کو ایز اے نیشن کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد کنٹراسٹ آف اوپینین بھی مختلف آپ کہہ لیں کہ مختلف جو تھی وہ اس کے پارٹ تھے، مختلف کنٹریز جو تھیں جو کہ جن کا کانگریس آف ویانا میں جن کو زبردستی سے شامل کیا گیا جس کے مین پوائنٹس میں، ان کے بھی کچھ اوپینین میں کنٹراسٹ تھا۔ جیسا کہ ہم دیکھیں تو سویڈن کے لوگ جو تھے، ناروے میں ناروے کے لوگوں کی مرضی کے اگینسٹ سویڈن کو شامل کر دیا گیا ان میں، جو کہ 2 نیشنز تھی ایک قسم کی، بالکل ان کی کوئی کسی قسم کی ان کے درمیان سملیرٹی نہیں تھی، ان کا مذہب بھی علیحدہ تھا، ان کے جو دیگر نامز بھی، دیگر ویلیوز سب کچھ وہ علیحدہ تھیں، ان کو ایک دوسرے کی مرضی کے اگینسٹ آپس میں ملا دیا، جو کہ ایک قسم کی اچھی چیز نہیں تھی۔ ایز اے رزلٹ آف دس ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے ایک قسم کی چیزوں کو سیٹل کرنے کی کوشش کی تھی، وہ ایوری تھنگ واز سیٹنگلی انسیٹلڈ، کچھ بھی سیٹ نہیں ہوا تھا۔ ایز اے رزلٹ آف دس ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہ سارا پروسیس جو تھا وہ ایک جنگ کو جنم دیتا ہے۔ جنگ کا ہم دیکھتے ہیں کہ جرمنی بھی ایک مین پارٹ تھا، جو کہ 1914 میں سٹارٹ ہوتی ہے، اور اس جنگ کے محرکات آپ دیکھ لینا، پچھلی پوری ویڈیو میں آپ دیکھیں تو کس طرح سے مختلف عوامل جو تھے وہ اس جنگ کی وجہ بن رہے تھے، اور اتنا زیادہ بڑے پیمانے پر بلڈ شیڈ ہوا، اتنے زیادہ بڑے پیمانے پر جنگ لڑی گئی، اتنے لوگوں کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنے لوگ مرے، تو یہ اس کی وجہ بھی یہ کانگریس آف ویانا کو آپ کہہ لیں تو اتنے زیادہ بلڈ شیڈ کی وجہ بھی یہی تھی۔ تو آج کی ویڈیو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم اسٹڈی کریں گے یورپ کی انسائڈل ہسٹری کو، تو وہ آپ کو ہم نے اسٹڈی کیا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بیانڈ یورپ کو اسٹڈی کریں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح پوری دنیا ایک ورلڈ وار کی طرف چلی گئی، تو اس کے لیے آپ کو اگلی ویڈیو دیکھنی چاہیے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ مینی تھینکس، جزاک اللہ فار واچنگ دا ویڈیو۔